नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख़याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्ख़ियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्ख़ियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज़ में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली मियाद, दूसरी मियाद और अब जो बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल की तीसरी मियाद पर वो ओहदे वज़ारत-ए-उज़्मा पर फ़ाइज़ हुए हैं। तो बहरहाल उन्होंने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आपने देखा कि अब बेटी पढ़ाने से ज़्यादा बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है और किस तरह के वाक़यात सारे मुल्क में पेश आ रहे हैं। ख़ास तौर पर आपने देखा कि किस तरह दलित लड़कियों के साथ मुँह काला किया जा रहा है और किस तरह उनका जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है। ये सबसे मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक बात है। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपने देखा कि वो नारा वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हर नारे की तरह खोखला साबित हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जिस तरह मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की हुकूमत है। और जहाँ पर इंतखाबी नताइज हालिया पार्लियामानी इंतखाबात के आए हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस का तो सफाया कर दिया है। यानी 29 नशस्तों में से तमाम के तमाम 29 नशस्तों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। और एक उम्मीदवार इसमें ऐसी हैं जो 12वीं पास है, और आपको बता दूँ उन मोहतरमा के बारे में कि वो हिंदी में 2 लफ्ज़ भी सही तौर पर लिख नहीं सकती। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोदी हुकूमत में वो वज़ीर हैं, वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल का कलमदान उन्हें दिया गया है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो खातून ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की ज़िम्मेदारी जिसे दी गई है, उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यानी 2 लफ्ज़ हिंदी में नहीं लिख सकती, तो वो अब वो क्या करेगी, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल खबर इनसे मुताल्लिक़ नहीं है मोहतरमा से, बल्कि आप देखेंगे सावित्री ठाकुर है इनका नाम। सावित्री ठाकुर से नहीं है ये खबर का ताल्लुक़, बल्कि उनका जो हलक़ा है धार, और धार हलक़े में, पार्लिमानी हलक़े में एक वाक़या पेश आया और इस कदर भयानक वाक़या पेश आया जिसने सारे हिंदुस्तानियों को शर्मसार कर दिया। ये अलग बात है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले में शर्मसार होते हैं या नहीं होते हैं, ये उनका दायरे इख्तियार है, उनका इख्तियार है। क्योंकि आपने देखा कि मणिपुर में जिस अंदाज़ में ख़वातीन की इस्मत रेज़ी की गई थी, कि जिस तरह उनकी इस्मतें तार-तार की गई थी और उन्हें उनकी बरहना परेड करवाई गई, और 79 डेज़ के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुँह खुला था, यानी उन्होंने उसकी मज़म्मत की थी। और आपको बता दूँ कि मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत थी और है, और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को भी उन्होंने तब्दील नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ तबाही व बर्बादी का नंगा नाच होता रहा और वज़ीर-ए-आज़म बड़ी खामोशी से उसका नज़ारा करते रहे, मुशाहिदा करते रहे। अब कहने की बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक मरतबा खामोशी अख्तियार कर ली है और उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि इस वाक़े पर कुछ बोलें। मिसाल के तौर पर आप अंदाज़ा लगाइए कि एक खातून है और उस खातून को, यानी हिंदुस्तानी स्त्री है वो, और उस खातून को आप देखेंगे कि कुछ मर्द पकड़ लेते हैं और एक आदमी जिसके हाथ में डंडा होता है, जिसके हाथ में लाठी होती है, बेतहाशा उस खातून को मारना शुरू कर देता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह वो मार रहा है, और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। आप देखेंगे तो आप कुछ चौंक जाएंगे कि क्या हिंदुस्तान में इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। लेकिन इसी तरह के वाक़यात कई होते हैं और हमारी हुकूमतें जो है उन्हें शर्म नहीं आती। कहने का मतलब है कि उस खातून को वो शख्स मारता रहा और जो जालिम थे दरिंदे वो उसे पकड़ कर रखते गए। इनसे बढ़कर जालिम मैं समझता हूँ कि वो लोग थे जिन्होंने अतराफ़ और अकनाफ़ उसके जमा हुए एक तमाशा बना दिया, और उसके मदद करने की बजाय आप देखेंगे कि उन लोगों ने वीडियोज़ में उस मंज़र को कैद कर लिया। हालाँकि बहैसियत इंसान आपका ये फ़रीज़ा बनता है कि किसी खातून पर ज़ुल्म हो रहा है, किसी लड़की पर ज़ुल्म हो रहा है, तो उससे बचाया जाए, या किसी इंसान पर ज़ुल्म हो रहा है उससे बचाया जाए। लेकिन उसे नहीं बचाया गया, और अब पुलिस कह रही है कि हमने उस वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था उस पर नोट लेते हुए, उसका नोटिस लेते हुए एक मुलज़िम को, जिसने एक औरत को पीटा था, उसे गिरफ़्तार कर लिया है और दीगर मुलज़िमों की गिरफ़्तारी भी
ہونے والی ہے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس جرم میں وہ لوگ بھی شریک نہیں تھے جو بڑی خاموشی کے ساتھ، مجرمانہ خاموشی کے ساتھ اس خطرناک منظر کا مشاہدہ کر رہے تھے؟ ایک تو حکومت مجرم ہے، دوسرے آپ دیکھیں گے کہ جن درندوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی وہ مجرم ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہے وہ بھی مجرم ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہیں صدیق صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت پر دھبا ہے۔ جیسا صاحب اس کی تھوڑا سا بیس میں جانا چاہیے کہ انہیں عوام پبلک سماجی طور پر یہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا روکنے کے بجائے باضابطہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، اس کی مزے لے رہا ہے، تو کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، خیر وہ تو ظالم لوگ ہیں جو ظلم کر رہا ہے جو ہے نا، حکومت کا تو آپ چھوڑ ہی دیجیے، وہ اسٹیٹ میں تو کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی اور ہوتے رہتے ہیں، اور یعنی یو پی کا بھی وہی حال ہے تقریباً۔ لیکن عوام میں یعنی عام آدمیوں میں ایسی کیا چیز کی یعنی اخلاقی گراوٹ ہو گئی ہے جو جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا ٹھہر کے جو ہے نا صرف بخوشی جو ہے نا اس کی ویڈیوگرافی لے رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو ہے نا بیک گراؤنڈ جاننا چاہیے کہ مطلب پبلک کا ٹرینڈ کیوں چینج ہو گیا ہے سب، کہ وہ مزہ لے رہے ہیں وہ جو ہے نا، جبکہ ظلم ہو رہا ہے خواتین پر اس طرح کا، وہ لوگ خاموش تماشائی بن کے اس کی ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، کوئی بھی آگے بڑھ کے کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے نہ وہاں سے ہٹتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت اہم سنگین مسئلہ ہے میرے خیال سے، اس پہ جو ہے نا اگر آپ دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جو بے حسی ہے لوگوں کی، اگر وہ خاتون ہے، یہاں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی مسلمان ہے کوئی ہندو ہے، ایسا نہیں ہے، خاتون ہے، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہو ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس خاتون کی جگہ ان کی اپنی ماں ہوتی یا ان کی اپنی بیٹی ہوتی یا ان کی اپنی بہو ہوتی یا بہن ہوتی تو ان کا کیا حال ہوتا؟ کیا اسی طرح خاموشی اختیار کرتے؟ یعنی انسانیت سے اتنے یہ لوگ گر چکے ہیں کہ ان کے پاس اب تصور باقی نہیں رہا، ماں بیٹی کا، بہن کی، سب تصورات ختم ہو چکے ہیں ان کے پاس، اتنے بے حس قسم کے، اور یعنی بالکل کوئی اب ان کے پاس کسی قسم کی انسانیت باقی نہیں رہی، جو ہے اس قسم کے انسانیت سوز واقعات جو ہے نا آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں نا عوام کا بھی خاص طور پہ۔ اور آپ دیکھیں گے موب لنچنگ کی جو واقعات ہے اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، عام سارے لوگ ٹھہر کے دیکھتے ہیں تماشا، اس کو پیٹ پیٹ کے ختم کرتا ہے، آدمی کو بنتا ہے جو ہے، اور ویڈیوگرافی چلتے رہتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا میرے خیال سے پرانے گریک میتھولوجی میں اس طرح کے واقعات ہوا کرتے تھے، انہیں عوام کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا، انہیں جانوروں کے چھوڑ دیتے تھے، شیر کو چھوڑ دیتے تھے، انسان کو زندہ، تو یہاں پہ انسان کو جو ہے نا ختم کر رہا ہے یہاں پہ کھلے عام گیا، پہلے جانور کرتا تھا اب انسان کر رہا ہے۔ آپ بتائیے کتنی جو ہے نا تبدیلی آ چکی ہے، یعنی کیوں آئی، اس کی وجوہات کیا ہے، سمجھ سکتے ہیں؟ درندوں کا زیادہ وہ ہو گیا ہے، زور بڑھ گیا ہے، قانون کی کوئی جو ہے نا ڈر باقی نہیں رہا، اور آپ جو ہے نا پھر آپ ان کو معلوم ہے پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بی جے پی کے، اگر کوئی گرفتار کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بی جے پی کا ہوں۔ جی ہاں بالکل، ان کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے، لہٰذا ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا۔ لیکن اب یہ ٹیگ وغیرہ پورا اکھاڑ کے پھینک دیا ہے عوام نے حالیہ انتخابات کے دوران، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح کا جو ٹیگ لگا ہوا تھا عوام نے بڑی بے عزتی کے ساتھ، بڑی حقارت کے ساتھ نکال کر پھینک دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ تم اپنی حد میں رہو، اگر تم اپنی مرضی و منشا کے مطابق ڈکٹیٹر بن جاؤ گے تو پھر تمہیں عوام گدی سے بھی ہٹا سکتی ہے۔ بالکل، اب دیکھیے آپ نیوز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، شیوراج سنگھ چوہان کو مرکزی کابینہ میں لیا گیا، ان کا بیٹا بڑے فخر سے کہتا ہے سارے دلی کے عوام ان کو جھک کے سلام کرتے ہیں۔ بتائیے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ شخص کے دور میں تو انتہائی بدترین حالت سے گزرا ہے مدھیہ پردیش میں، اور یہ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہر شخص جھک کے ان کو سلام کرتا ہے۔ دیکھیے آپ کس صحیح کہا ہے آپ نے، دیکھا چندرا بابو نائیڈو کا ہے، نتیش کمار کا جو حال ہے، خود مودی ہو، امت شاہ ہو، بی جے پی کے قائدین ہو، تمام کے تمام بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ جھک کے سلامی کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، بالکل قدم چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں جو ہے نا، سو موقع پرستی ہے، اس سے ہٹ کے اس میں کچھ نہیں ہے۔ جی مفت پرستی، موقع پرستی، جی اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار پر برقرار رہنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ضلع مدھیہ پردیش کے ضلع دھار کی، اور دھار میں ہم نے جیسے کہ بتایا کہ واقعہ اس طرح کا پیش آیا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ حیرت اور دلچسپی کی بات ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے مرکزی مملکتی وزیر بہبود خواتین و اطفال ساوتری ٹھاکر نمائندگی کرتی ہیں۔ 10 دن پہلے آپ کو بتا دوں کہ ان کا یعنی جو واقعہ میں نے اسکول کا سنایا ہے، اور انہوں نے جس طرح لکھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یعنی 2 لفظ وہ ہندی کے لکھ نہیں پائی، اور پھر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ 10 دن پہلے ہی اپنے قلمدان جو ہے اس کا حاصل کی تھی، انہوں نے وزارت میں شامل کیا گیا تھا انہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے وزراء، خاص طور پر جو مرکزی وزراء ہے، اگر جاہل رہیں گے، وہ لکھ سکیں گے اور نہ پڑھ سکیں گے، اور ان میں کے ذہنوں میں صرف زہر بھرا رہے گا،
تو یقین مانیے کہ ملک کی خدمت نہیں ہو سکتی. ملک کے لیے بالکل تعلیم یافتہ ارکان پارلیمنٹ کی ضرورت ہے. ایسے ارکان پارلیمنٹ کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں جو عوام کی خدمت کا جذبہ ہو، نہ کہ اپنے آپ کی خدمت کا ہو، نہ اپنے مفادات کی انہیں فکر ہو، نہ اپنے خاندان کی فکر ہو، نہ اپنے اعلی اولاد کی فکر ہو. کیونکہ اگر یہ جو اکثر سیاسی قائدین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قوم و ملت کا سودا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کرتے ہیں، ان کے لیے جائیدادیں بناتے ہیں اور پھر بے نامی کھاتوں کے ذریعے ان کا تحفظ کرتے ہیں. بالکل ایسے کئی ہے. ریاض صاحب ٹینٹڈ کتنے وزیر ہیں بتائیے، کتنے ان کے خلاف کرمنل کیسز چل رہے ہیں، اور پھر کتنے کروڑ پتی لکھ پتی ان کی دولت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ قلمدان دے رہے ہیں تو بتائیے وہ کیا عوام کی خدمت کر سکتا ہے؟ کہ سوال ہی نہیں ہے کرنے کا. جی جی. اور شریف صاحب آپ دیکھیں گے جہاں تک خواتین کا سوال ہے، ہر معاشرے میں خواتین کا ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بی جے پی حکومت میں خواتین کی توہین کی گئی ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس 2 مثالیں ہیں، ایک نہیں بلکہ 2 مثالیں ہیں. ایک ہاتھرس میں ایک دلت بیٹی کو، ایک دلت نوجوان لڑکی کو جس طرح اعلیٰ ذات کے لوگ اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں اور اسے اس قدر مار پیٹ کرتے ہیں کہ اس کی تمام جسم کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں. وہ بچی اپنی زندگی سے محروم ہو جاتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اسے راتوں رات اس کے کھیت میں ہی نظر آتش کر دیا جاتا ہے. جبکہ دلتوں کے قانون کے مطابق، یعنی جو مذہبی رواج ہے، مذہبی رسومات ہے، اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ رات میں دیر گئے لاش کو یا اس کی جو آخری رسومات ہے وہ ادا نہیں کی جا سکتی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہاتھرس میں بچی کی لاش کو یعنی راتوں رات جلا دیا گیا، نظر آتش کر دیا گیا ایک بار. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک نوجوان صحافی صدیق کپن اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیرالہ سے نکل کر جب ہاتھرس کی رپورٹنگ کے لیے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کی حکومت نے کس طرح صدیق کپن کو نشانہ بنایا اور برسوں وہ جیل میں رہے اور حال ہی میں ضمانت پر رہا ہوئے ہیں. تو یہ حالات اگر رہیں گے تو دوسری جو مثال ہے، یہ تو ہاتھرس کی مثال میں نے کہا، اور یعنی مودی حکومت میں کس طرح خواتین کی عزت کی جاتی ہے. اور یہاں پر صرف اور صرف ہندو مسلم کیا گیا، جس کی بدترین مثال بلقیس بانو ہے. آپ نے دیکھا کہ بلقیس بانو گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کی تقریباً 14 ارکان خاندان کو قتل کیا گیا اور پھر بلقیس بانو کی اجتماعی صورت ریزی کی گئی. اس وقت بلقیس بانو 5 ماہ کی حاملہ تھی اور ان کے سینے سے چمٹی ایک بچی تھی جس کی عمر 3 سال تھی. اور یہ جو ہے ان لوگوں نے یعنی درندوں نے نہ صرف بلقیس بانو کی اجتماعی صورت ریزی کی بلکہ اس کے سینے سے چمٹی ہوئی 3 سالہ بچی کو کھینچ کر فرش پر پٹک پٹک کر مار دیا، قتل کر دیا. آپ دیکھیں گے کہ ان قاتلوں کا انجام کیا ہونا چاہیے. اگر وہ کسی اسلامی ملک میں ہوتے تو ان کی ہڈی بوٹیاں ایک ہو جاتی، انہیں سنسار کر دیا جاتا اور انہیں گولی مار دی جاتی یا پھر پھانسی پر لٹکا دیا جاتا بھرے بازار میں. اب یہاں پر سنیے آپ، ہمارے مودی جی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں اور 15 اگست اب لال قلعے سے تقریر کر رہے ہیں، خواتین کی ناری شکتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ان کی حکومت یعنی مرکزی حکومت اور بی جے پی کی ریاستی حکومت بلقیس بانو کے قاتلوں کو سزا پوری ہونے سے پہلے معاف کرتے ہوئے ان کو رہا کر دیتی ہے. تو یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرے کا نتیجہ ہے. جی ہاں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سنسکاری برہمن ہیں، یہ ایسا کام نہیں کر سکتے. انہیں رہا کیا اور جنہوں نے یہ خطرناک جرم کیا یہ سنسکاری ہو ہی نہیں سکتے. سوال ہی نہیں ہے. اس کو جو ہے نا نام دینے کی جو کوشش کریں گے تو آپ اس طرح کے واقعات ہوئیں گے تو کہاں سے ڈر خوف باقی رہ گیا؟ آپ یہ بتائیے. قانون کا ڈر خوف ختم ہو گیا کیونکہ ان کو معلوم ہے بآسانی چھوٹ کے آ جا سکتے ہیں. اب قانون کا نہیں بلکہ اب چندرا بابو کا اور نتیش کا ڈر آ گیا ہے. بالکل. اب تو وہ خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ کب بیساکھی کب گر جائے گی کوئی ایک دو طرف. ویسے بھی چدمبرم نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ نتیش کمار کے جو 12 ارکان پارلیمنٹ ہے وہ بھی خطرے میں ہیں، یعنی بی جے پی کبھی بھی انہیں ہضم کر سکتی ہے. بالکل بالکل جو ہے نا. اور اس سے پہلے بھی ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، جب نتیش کمار جب ادھر آگے تھے نکل کے انڈیا بلاک میں تو اس وقت بھی جو ہے نا یہ خطرہ ہوا تھا. ان کو محسوس کر لیے تھے کہ بی جے پی جو ہے نا ان کو کھا لینے والی ہے تو لہٰذا فوراً سے ادھر بھاگ کے آ گئے تھے. جی. تو یہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، غیر یقینی صورتحال ہے وہاں. برہناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سارے ملک میں نیٹ کو لے کر ایک بہت بڑا تنازعہ پیدا ہو گیا ہے اور اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ منسوخ کر دیا جائے. اس کے نتائج جو آئے ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ جو بدعنوانیاں ہوئی ہیں، جو پیپر لیک ہوا ہے، یہ بھی مودی حکومت کے کارناموں میں سے ایک ہے.
اور اس کے لیے مودی حکومت کو ذمہ دار بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جب یہ نتائج آئے ہیں اور اس کے بعد بی جے پی کے جب حالات انہوں نے دیکھا اور نیٹ کا جو نتائج جاری کیے گئے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سائیکالوجیکلی کولیپس ہو گئے ہیں۔ اور اہم بات یہ بتا دوں کہ نیٹ کا رزلٹ ہمیشہ ایک تاریخ کو ہی آتا ہے، یعنی ایک مقررہ تاریخ پر آتا ہے۔ 14 جون کو نیٹ کے رزلٹ کی تاریخ مقرر کی گئی اور آپ دیکھیں گے کہ 4 جون کو نیٹ کے نتائج جاری کر دیے گئے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، مودی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک اسرو کے سابق چیئرمین کی صدارت میں ایک پینل بنا دیا جو NTA کے جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہوتے ہیں ان پر نظر رکھے گی۔ اور ایک بات صدیق صاحب، یہ تمام باتیں ہو گئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نیٹ پیپر لیک ہوا ہے، بدعنوانیاں ہوئی ہیں، irregularities ہوئی ہیں، تو پھر کیا یہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ 14 جون کا جو رزلٹ ہے 4 جون کو جاری کیا گیا، جبکہ پارلیمنٹری الیکشن کے نتائج جو اسی دن جاری کیے جا رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ وہاں سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ بالکل ریاض صاحب، دیکھیے جب آپ ادھر پبلک بزی تھی، آپ ایسے ٹائم پہ رزلٹ جو ہے نا آپ اس کو ریلیز کر دیے، تو ضرور کچھ نہ کچھ بات آپ چھپانے کی کوشش کریں، صاف ظاہر سے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کہیں نیٹ میں گڑبڑ تھی یا پھر الیکشنز کے نتائج میں گڑبڑ تھی؟ جی ہاں، بالکل بالکل، دونوں میں ہٹانے کے لیے یہ کیا گیا، بالکل جو ہے نا بزی رکھنے کے لیے، پبلک کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ یہ باضابطہ سوچی سمجھی بڑی سازش ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں ریاض صاحب، اور میں سمجھتا ہوں ہزاروں کروڑ کا اسکیم ہے، یہ بہت بڑا اسکیم ہے۔ اس لیے جو ہے نا حکومت اس کو کینسل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر قسم کے تعویلات دے رہی ہے، کمیشن بٹھا رہی ہے، انکوائری کر رہی ہے، وہ CBI کو دینے کی بات کر رہے ہیں، کبھی اسرو کا چیئرمین آ جاتا ہے پرانا اس میں صدر نشین، اس کا کیا لین دین ہے بتائیے، سیاسی بے روزگاری دور کرنے کے لیے انہیں کیا کرے گا بتائیے، جو ہے نا وہ تو اسپیس کا کام ہے اس کا، یہ کیا کرے گا بیٹھ کے بتائیے۔ تو یہ سب چیزیں پردہ پوشی کے لیے کی جا رہی ہے، پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا اسکیم ہے اور کئی لوگ بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ جی جی جی، بہرحال اس طرح کے اگر واقعات پیش آتے ہیں تو بہت ہی خطرناک ہے طلبہ برادری کے لیے یا کہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بچے نیٹ کی تیاری کرتے ہیں بہت ہی عرق ریزی سے تیاری کرتے ہیں، راتوں رات جاگتے ہیں اور جاگ کر پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض بدعنوانیاں ہوئی ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے ہریانہ جھجھر جو ہے، وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ BJP کے ایک لیڈر کی رشتہ دار کا کالج ہے، وہاں پر 6 بچے ایسے ہیں جنہیں 720 میں سے 720 مارکس ملے۔ کیا ابا کی جاگیر ہے؟ کیا ہے یہ؟ بتائیے، جو محنت کیے بچے ان کا کیا حال ہوگا، کہ ان کے جو بیچاروں کے جذبات ہے، کیا پتہ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو 720 میں 720 آ گئے، یہ لوگ رات دن پڑھ کے نہیں لا سکے 720، تو اندازہ لگائیے کہ کیسا یہ لوگ بچوں کی سائیکالوجی سے کھیل رہے ہیں لوگ۔ جی جی، اور 718 719 بھی اسی سینٹر کے 2 بچوں کو ملے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں مارکس؟ بالکل نہیں آ سکتے، پاسبل ہے، ہائیلی امپاسبل ہے۔ جی، پھر پیپر لیک بھی ہوتا ہے، پھر آپ گریس مارکس بھی دے دیتے ہیں، پھر گریس مارکس واپس بھی لے لیتے ہیں، وہاں بھی جو ہے نا عجیب و غریب چیزیں ہیں، بہرحال سمجھ سے باہر ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے جو ہے نا۔ NTA پہ بھروسہ کیے ہوئے، ارے NTA کس کی باڈی ہے، کون ہے، کس کو کون فارم کیا تھا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں گے صدیق صاحب کہ راہل گاندھی نے بہت اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جو تعلیم کو زعفرانی رنگ دیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر RSS اور BJP والوں کو داخل کر دیا گیا، یہ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی وجہ سے اس طرح کی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں۔ بالکل، بے شک، بالکل صحیح ہے، کیونکہ اب جو ہے نا معیار وہ واقعی نہیں رہا، بھارت چھوڑو قسم کا خاص رنگ دیتے ہیں اس کو، تو پھر اب ضرورت کیا ہے پھر آپ اتنی محنت کرنے کی، کروانے کی طلباء سے جو ہے نا، آپ انٹرفیئر ہوئیے، پیپر لیک کرائیے، پھر جو ہے نا۔ جی جی، اور دیکھیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہندوستانی بچوں کے بچے ہو یا بچیاں ہوں بہت ہی قابل ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ باراک حسین اوباما سابق امریکی صدر، انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ آج امریکی بچوں کو اگر کسی سے دنیا میں مقابلہ درپیش ہے تو 2 ممالک ہیں، ایک چین اور ایک انڈیا۔ یہاں کے بچے بہت زیادہ ذہین ہیں، اور یہ ذہین جو بچے ہیں وہ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہے، کریٹیوٹی ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو یہاں جو بچے ہیں ان کو کرپشن کی یا کرپٹڈ پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیپر لیک کر رہے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ بہت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں، اور اس کے ذریعے یہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ بالکل، میں نے بات کر، اس کا سیل ہوا ہے ریاض صاحب 10 لاکھ روپے، 32 لاکھ 30 لاکھ 32 لاکھ، بالکل بالکل جو ہے نا۔ اور بات سینٹرس پہ تو یعنی یہ تک کہا گیا ہے کہ جتنا آیا کر دو، ہٹ جاؤ، باقی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ تک کہا گیا ہے بات سینٹرس پہ جو ہے نا۔ تو بتائیے کس قسم کی انہیں نچلی سطح پہ اتر گئے لوگ کہ زندگیوں سے کھلواڑا کریں بچوں کے جانا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک گینگ ہے، ایک ٹولی ہے۔ جی بالکل، جی بنی ہوئی ہے پوری، اس میں کوالیفائڈ لوگ بھی انوالو ہیں، پروفیسر انوالو ہیں، کئی بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں، پیسہ کافی کما رہے ہیں لوگ اس کے پیچھے۔ جی جی جی، میرے ناظرین، یہ تو بات رہی نیٹ کی، لیکن آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک ہمارے
شہر حیدرآباد فرقند بنیاد کا سوال ہے. آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران ایک تو قتل کی واردات بہت زیادہ پیش آ رہی ہیں, اور دوسری آپ دیکھیں گے کہ جو سڑک حادثات ہے اور اس میں جو ہمارے نوجوان بچے ہیں ان کے اپنے زندگیوں سے محروم ہونے یا پھر زخمی ہونے کے واقعات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اب اندازہ لگائیے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں پہلے ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بچوں کو یہ تربیت دینے سے قاصر ہیں کہ جب گھر کے باہر نکلو تو انتہائی سلیقے سے نکلو, اور ہر جو نارمس ہوتے ہیں, جو اصول و قواعد ہوتے ہیں ٹریفک کے, وہ ضرور اس پر عمل کرو. ہیلمٹ استعمال نہیں کرتے اور ایسا چلاتے ہیں گاڑی جیسے کہ یہ آخری سواری ہو گئی ان کی, آخری مرتبہ یہ زندگی کے آخری یعنی ٹرپ ہے ان کی, اس لیے تیزی سے چلاتے ہیں. اس طرح کے چلا کے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اب اندازہ لگائیے کہ ایک جوان لڑکا ہے, چاہے اب ایک چھوٹا لڑکا بھی ہو, اور وہ گاڑی چلا رہا ہے ایک جوش میں, چلا رہا ہے, اور غلطی تو ماں باپ کی ہے جو گاڑی دلا دیتے ہیں. اور اگر وہ جو جوش میں گاڑی چلا رہا ہے تو اگر وہ ٹکراتا ہے کسی غریب سے, کسی دوسروں سے, تو یقین مانیے یہ بھی جائے گا, وہ بھی جائیں گے. اور یقین مانیے کہ جس انداز میں ماں باپ کو جو غم ہوتا ہے اولاد کی موت کا, وہ بہت ہی اس کا تصور نہیں کر سکتے صدیق صاحب. جی ہاں بالکل جو ہے نا, یہ بائک اسٹنٹس کا جو معاملہ ہے اس کے سراسر پیرنٹس ذمہ دار ہے, ماں باپ ذمہ دار ہے, اور پہلے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے. یعنی کئی بچے ایسے جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, اب اٹھا کے ان کو گاڑی دے دیتے ہیں جو ہے نا. وہ بچے کو کیا سمجھے بتائیے, انہیں جا کے وہ کیا کرے گا دوستوں کے ساتھ, وہ تو اسٹنٹس کرے گا ہی روڈ پہ جا کے. تو کئی حادثات بے موقع بے محل اموات واقع ہو رہی, مر جا رہے ہیں لوگ, ینگ اسٹوڈنٹس ہیں اس میں, بالکل ینگ بچے ہیں جو ہے نا, بتائیے عمر بچے, بالکل جو ہے نا کیا گزرتی ہوں گی ماں باپ پہ جب ہوتا ہے, جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے غلطی کی تھی, اس کو جو گاڑی دی جو ہے نا. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اب آپ دیکھیے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب یہ لڑکے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طوفان آ جا رہا ہے, ایک ہوا آئی ہے اور نکل گئی اس قدر تیزی کے ساتھ. تو آپ اندازہ لگائیے کوئی اگر بچے آ جائیں گے آپ کے سامنے یا کوئی بوڑھے آ جائیں گے تو کیا کر سکتے ہیں آپ, کنٹرول نہیں کر سکیں گے نا. بالکل بالکل, یعنی دوسروں کی جان بھی خطرے میں ہے, جو پیسفل ہے, صحیح طریقے سے چلا رہا ہے, وہ بھی خطرے میں, اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. ایسے کئی حادثات ہو رہے ہیں. ارے یقین مانیے کوئی غریب اپنے بچوں کے لیے کچھ میوہ لے جا رہا ہے, کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے جا رہا ہے, اور کوئی ایک نوجوان لڑکا ہے بس جوش میں گاڑی چلاتا ہے اور لا کے اس سے ٹکر مار دیتا ہے, وہ تو مر جائے گا. تو یہ ایک کو نہیں مار رہا ہے بلکہ سارے خاندان کو مار رہا ہے. جی ہاں, اب بیسٹ ایگزامپل یہ پونا کا پورش کیس کا کتنا واقعہ ہے کہ اس کے پیچھے کتنی وہاں پولیس کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی, عدالتوں کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی, یہ کہا جا رہا ہے وہاں بالکل سیمپل بلڈ کے بدلے گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, ڈاکٹرز بھی اگر اس طرح کی بدیانتی کریں گے تو پھر کون یہ کرے گا. بالکل جو ہے نا, پکڑا گیا وہ, اس کو پکڑ کے جو ہے نا, اور کہا گیا کہ اس کا پیشہ یہی تھا کہ وہ جو ہے نا خون پیسے لے کے خون بدل دیتا تھا بلڈ. ارے اور آپ دیکھیے گجرات فسادات میں جب مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اس وقت وہاں پر کئی ڈاکٹروں نے جھوٹے بیانات دیے, جھوٹی رپورٹس تیار کی, بالکل ان کے خلاف کچھ کاروائی ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ڈگری ہے وہ کینسل کر دینی چاہیے تھی. یعنی پوری مشنری انوالو تھی. گجرات کا جو پروگرام ہوا ہے اس میں پوری مشنری انوالو تھی, باضابطہ سسٹمیٹک طریقے سے یہ قتل عام کیا گیا تھا. بہرحال ناظرین, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حالات اچھے ہوتے ہیں تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھانا آپ کا فرض بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون کو مدھیہ پردیش میں, جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مرد ایک مار رہا ہے لاٹھی سے اور اسے چند مرد پکڑے ہوئے ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے. کیا آپ کی خاموشی جو ہوتی ہے وہ یہی کہ ہوتی ہے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں. تو یقین مانیے اپنے آپ کو اس طرح کے واقعات پر خاموش مت رکھیے, اپنے آپ کو مت روکیے, بلکہ جو مظلوم ہے اس کی ضرور مدد کیجیے. اور اسی میسج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام قبل خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.